बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब से आज मैंने खित्ते की दुनिया की सूरत हाल डिस्कस करनी है। ईरानी सफारत खाने पर पीछे हमला किया इसराइल ने और ईरान ने कहा हम भरपूर जवाब देंगे, तैयारी पकड़ें आप लोग। और अमेरिका को भी कहा कि आपको भी हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं, आप जो इसराइल की सपोर्ट करते रहते हैं ना। और उसामा अली साहब से आज मैंने पूछना है कि पाकिस्तान में सब खैर रहेगी, कुछ जंगों का पाकिस्तान में ख़तरा तो नहीं है। एक दो दफ़ा वीडियोस में उसामा साहब ने हमें बताया ख़तरात लाक हैं, हमें अनाज ज़ख़ीरा कर लें, उस हवाले से ही मैं बात करूँगा। और वज़ीर दिफ़ा हमारे कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और क्या तुर्की में जो एक सरप्राइज़ मिला तैयब उर्दवान साहब को, 2023 में सदर बने वो, लेकिन इस्तंबुल और अनकरा में जो बलदियाती इंतखाबात हुए उसमें तो अपोजिशन ने उनको ढेर कर दिया। और जो बाइडन कह रहे हैं कि अरब ममालिक तो इसराइल को मुस्तकबिल में तस्लीम करने वाले हैं, ये भी डिस्कस करूँगा आज मैं उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, A1 दुआएं आपकी। सर सबसे पहले तो पाकिस्तान में सब खैर है। वज़ीर दिफ़ा साहब जो कह रहे हैं कि हमारे जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान से वो महदूद होते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में कुछ बताएं। कोई पाकिस्तान को ख़तरात लाग तो नहीं, कोई बॉर्डर्स की तरफ से? और आप जो अनाज ज़ख़ीरा करने की बात करते हैं, वो अभी हम अनाज ज़ख़ीरा करें, कौम अनाज ज़ख़ीरा करे, कोई ज़्यादा ख़तरात लाग तो नहीं है? देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब महदूद ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के जाने के बाद वो ऑप्शंस जो है ना वो खुल जाएंगी, क्योंकि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इमरान खान प्रो समझ लें उनको। पुराने अच्छा। वक्तों में तालिबान खान की बातें की जाती थी, तो जो आइडियोलॉजी या इनकी जो माइंडसेट है वो उसको कबूल करता है। और इसमें जो इनकी गवर्नमेंट के साथ मामला उस तरीके से वो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये महदूद ही रहेंगे। और इन्होंने सच बोला है, पहली दफा कोई सच बोला है। दूसरी बात ये है कि ये मामला टेंशन में रहेगा। मैंने आपको दो ऑप्शन दी थी, आप याद करें। मैंने कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई तो अफगानिस्तान करेगा, अगर इमरान खान गवर्नमेंट आई तो इंडिया करेगा। अब मसला यह है कि पहले कुछ दिन हम अफगानिस्तान से टसल में रहेंगे, जैसे ही हुकूमत गिरेगी तो इंडिया आ जाएगा। तो या गिरने के वक्त या एंड जब उनको पता चल जाएगा कि बस ये खुद ही बता देंगे अब हम जा रहे हैं। हुकूमत गिर रही है वैसे? सूरत हाल है, हम जंग में तो जाने ही जाना है, ये बेशक आइदर दिस वे और दैट वे। और जो आपने बात की पाकिस्तान की जखीरा करने की, उसमें देखें सरकारी सतह पे एडवाइजरी होनी चाहिए, दालें शालें मंगवा लें। अच्छा। जो फूड से रिलेटेड हमारी मजबूरी की इंपोर्ट्स हैं बस वो, ये बाकी इंपोर्ट्स जो है ना अभी से क्लोज डाउन कर दें। हो सकता है इनको आगे आने वाले फाइनेंशियल जो क्राइसिस में ये तनख्वाहें भी ना दे सकें, तो बेहतर होगा कि जो दालें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, खुश्क ठीक है। ड्राई काइंड ऑफ, उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कर लें। और इस दफा अपनी जो है ना टारगेट्स पहले पूरे करके रख के, चावल गंदम हर चीज, फिर एक्सपोर्ट करनी हो तो करें, वरना मैं समझता हूँ वो भी रोक ही लेनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पास किल्लत आ सकती है। फसलों में भी हमारी इस दफा गंदम की जो यील्ड आनी है वो भी इतनी अच्छी नहीं आनी। मतलब अगर कुछ 40-45 मन दे रहा था तो वो हो सकता है 5 मन गिरा दे फी। तो 5 मन फी एकड़ का गिरना आप देखें से कितना बड़ा गैप होगा। यही बचत होती है किसी किसान की, जो ऊपर वाला 5 मन होता है। और वही कम हो जाएगा, ये चांसेस हैं। और आगे अपकमिंग टाइम में ड्रॉट के होने के चांसेस होंगे, बारिशें कम हो ये मतवक्के रहेगा इन एरियाज में, तो फिर भी हमारी जो फसलें हैं। और ये जो सूरज गिरहन है खसूसन, ये बड़ा टफ ला रहा है सिचुएशन, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए भी और किसानों के लिए भी। तो किसानों को भी चाहिए कि अपने बीज और अपनी सारी चीजें ना 5-5 साल की प्लान करें कम अज कम, कि उसका बीज 5 साल चलने वाला बीज होना चाहिए। और कोई ऐसा बीज पे काम करें पाकिस्तानी मशीनरी भी, जिसमें ये लोग हम खुद कफील हों।
یہ نہ ہو کہ ادھر سے ہمارے بیج ختم ہوئے پڑے اور ہم پھر آئی ایم ایف سے پہلے ڈالر کے لیے نیچے لگتے تھے، پھر ہم بیجوں کے لیے وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہو، پھر تو اصل بھوک نہ چاہیے. ابھی تو وہ اتنی کریٹیکل صورتحال نہیں ہے سچ، مطلب بے شک ہے مادہ پرستی زمین بوس ہوگی نا، 70% ایگری کنٹری ہے، بھوک تو نہیں مرنے لگا کم از کم. لیکن یہ اگر بیج نہ انہوں نے پلان کیے تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا اصل غلامی کی طرف جائے گا. ابھی تو انہوں نے اس طریقے سے غلامی دیکھی نہیں. آپ کو جو ہمارے ناظرین ویورز سنتے ہیں، ایک سوال وہ پوچھتے ہیں، آج میں آپ سے پوچھ ہی لوں. اگر پاکستان کو افغانستان کی سائڈ سے یا انڈیا کی سائڈ سے کہیں جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے کون سے شہر محفوظ ہوں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہونا ہے کہ اگر جو ہمارا بیسیکلی جو ٹارگیٹڈ ایریا بائی انڈیا ہوگا نا، وہ تو ہوگا یہ سارا ہمارا ریگستان، رحیم یار خان، اس سے آن ورڈ فورٹ آباس، یہ حویلیاں، یہ دیپال پور سے ہوتے ہوئے قصور، یہ لاہور، اور یہ پٹی پوری اسلام آباد تک. اچھا. اور ادھر سے گلگت بلتستان، جو کشمیر سائڈ ہے، جو جموں کشمیر سائڈ ہے وہ. ٹھیک ہے. افغانستان سے تو ڈائریکٹ ظاہری بات ہے ہمارا بلوچستان اور کے پی کے جو ایریاز ہیں وہی ہیں. تو اب یہ بچتا جو ایریا ہے نا وہ آپ کا بچتا ہے یہ جھانگ سے پرے، اچھا. ملتان سے پرے، جھانگ سے پرے، ادھر سے جو مظفر گڑھ سے آگے راجن پور سے گھومتے ہوئے جو یہ ڈی جی خان سے ادھر، اور یہ جو بھکر، لیا، چنیوٹ، یہ جو ایریاز ہیں یہ کچھ سیف نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف پاکستان. اور ٹھیک ہے. جنہوں نے بھی پلاننگ شلاننگ کرنی ہے وہ ادھر ہی کریں، بلکہ ہم بھی جو اپنا وہ ایگری سٹی کا ماڈل لا رہے ہیں وہ ادھر ہی انہی ایریاز میں چن رہے ہیں تاکہ زمینی حملہ کم از کم نہ ہو. اور بڑی انسٹالیشن جہاں نہیں ہوتی، یہ بھی چلے میں آپ کو بتا دوں، جہاں بڑی انسٹالیشن نہیں ہوتی وہاں حملے کے چانسز نہیں ہوتے، جہاں کوئی کینٹ نہیں ہوتی وہاں بھی حملے کے چانسز نہیں ہوتے. تو یہ وہ ایریاز ہیں سمپل سا جہاں کوئی کینٹ نہ ہو، سمجھ لیں کہ وہ اس ایریے میں قریب نہ ہی کوئی اہم جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسے چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب، ایرانی سفارت خانے پہ ریسنٹلی ایک حملہ کیا تھا اسرائیل نے، تو ایران نے کہا بھرپور جواب دیں گے، اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران اب کوئی اٹیک کرے گا اسرائیل پر اور امریکہ پر؟ جی ایران اٹیک کر دے گا، اور ایران یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بس عید کے گزرنے کا یا ماہ مبارک کے اس کا اوور ہونے کا انتظار کر رہا ہے. لابنگ شروع کر دے گا، میڈیا پہ اس کی خبریں شروع ہو جائیں گی. ود ان دا کنٹری ایک جہاد کی مہم شاید چلتی مجھے نظر آتی ہے، ایسی ویو چلے اور جتنے اس کے الائی ہیں ان کو وہ الائن کرے اور وہ اٹیک کر دے. یہ چانسز اب بھرپور ہیں. اس سورج گرہن نے اسرائیل اور اسامہ صاحب امریکہ دونوں پر کرے گا؟ نہیں، ظاہری بات ہے امریکہ پہ تو ابھی ادھر تک جانے کی تو وہ نہیں ہے، یہاں کرے گا. اور یہ پاسبل ہے کہ جو اس کا بیڑا ہے جو کھڑا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں، تو یہ ٹھیک ہے. سارے مل کے اس پہ حملہ کر دیں. اس طرح کی بھی صورتحال اگنوریبل نہیں ہے. بالکل اور ٹھیک. اب یہ تو ہے ایران کا کہ ایران دو کام کرتا نظر آتا ہے، جی. الائز کو الائن کرتا ہوا ٹھیک ہے. اور میڈیا کمپین ایک چلاتا ہوا ود ان دا کنٹری. ٹھیک ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹیک کر دے گا. ٹھیک ہے. ترکی کے لیکن حوالے. اب اس کی میں ذرا کھول دوں جی باقی جی جی مسئلہ ہے. جی جی بتائیں پلیز پلیز. الائز کو اٹریکٹ کرے گا، الائز کو الائن کرے گا، اپنے دوست ممالک سے رابطے تیز کرتا نظر آتا ہے، اور میڈیا کمپین ایک اس کے اندر چلتی نظر آتی ہے مذہبی. ٹھیک ہے. اس سے یہ مجھے تاثر نظر آتا ہے کہ یہ اب تیاری کرے گا. لیکن جو کلیئر اٹیک ہے جس کی پریڈکشن میں دے رہا ہوں کہ ایران کر دے گا، یہ چانسز ہیں، وہ اسرائیل کا برتھ چارٹ کہتا ہے. اچھا. اسرائیل کا برتھ چارٹ یہ کہتا ہے کہ اس پہ کھلے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ کھل کے آ جائیں گے، جو ہڈن اینمیز ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور کٹھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا چارٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی متوقع ہے کہ کئی ملک مل کے حملہ کر دیں.
تو ٹھیک ہے اب جب میں وہ دیکھتا ہوں اسرائیل کا، تو ادھر سے جب دیکھتا ہوں ایران کی تیاری، تو پھر الائز کو الائن کرتے تو ادھر کئی اکٹھے، تو پھر لگتا ہے کہ اب ہو گیا کام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، عرب ممالک کے بارے میں جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب اس ٹائم تو ہمارے جو ہیں پوری دنیا کے پیر ہی وہ بنے ہوئے ہیں بائیڈن صاحب ہیں۔ اور یہ ایک علم ہے، اس کو ہنسے نا اس پہ، یہ علم ہے چہرہ شناسی جو ہے، وہ بالکل چہرہ بتاتا ہوتا ہے کہ اس کے خد و خال بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کس اس کے خواص کا حامل ہے۔ تو یہ انتہائی، یہ جیسے کہتے ہیں سور سے ہی ملتا تھا اس کا چہرہ بھی، اس کے جو دانتوں کی شیپ ہے اور آنکھوں کی خصوصاً ایک وہ، تو اس نے حرکتیں بھی وہی کی ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں بھوشوانی لے لیں کہ یہ امریکہ کا سب سے نامراد اور غیر مقبول ترین پریزیڈنٹ ہو کے اترے گا۔ اچھا اور جیسے باقی پریزیڈنٹ کوئی آئے اور اٹریکٹیو ہو کے دوبارہ آگے، جیسے باراک اوباما بعد میں بھی کہیں نہ کہیں رہا، بش کلنٹن بڑا عرصہ بعد میں بھی، بالکل یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں دوسری دفعہ آنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو نامراد ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوبارہ نہیں دیکھیں گے اس کو، یہ اتنا غیر مقبول ہو کے اترے گا، اور یہ جتنی یہ کہانی گیریاں کر رہا ہے، بڑا بنا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسٹرولوجر بھی ہر قبول کر لے گا، یہ تو ہمارے دھندے کے خلاف آ گیا نا، یہ ہمارا کام ہے، یہ کر رہا ہے کہ عرب مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے سر پہ موت منڈلا رہی ہے، اس میں کوئی ٹھیک ہے شک نہیں ہے۔ عرب اس سے کو عرب رہیں گے نہیں، تم نے چھوڑنا ہی نہیں عربوں کو ہوں گے تو مانیں گے۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ عموماً کہنے لگتے ہیں کہ جی آپ ہنستے ہوئے کہتے ہیں میں روتے ہوئے کہوں کیا کہوں، شیر بنو، اب جو دنیا نے جس نے جو بویا وہ کاٹنا ہے، اس میں اتنی ری کرنے کی کیا بات ہے۔ بالکل کہ جو آپ چہرے شناسی کی بات کر رہا تھا نا، اس پہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی آپ کے ویورز کے لیے، جی کام آ جائے گی۔ دیکھیں اسلام میں ابھی تک آپ کے بڑے سے بڑے اسکالر جو ہے نا، جو خواتین موسٹلی میں نے عموماً دیکھا ہے، وہ شیعہ سنی موسٹلی دونوں میں ہی یہ غلطی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پردے کے نام پہ ان کو پردے کی بیسک کا نہیں پتا ٹھیک ہے اس کی۔ اب دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے تو ہمیں ان جیسی معلومات ہی ہونی تھی، لیکن ایسٹرولوجی کے علم نے میرے اسلامک معلومات کو مزید میچور کر دیا کہ اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیسے؟ حکم یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی پردہ جو اصل میں ہے نا، وہ یہ آئی بروز سے لے کے یہ چن ہے، جنہوں نے فیس ایکسپوز کرنے کا، یہ دو آرا پائی جاتی ہیں کہ آئی بروز سے لے کے چن تک اپنا ٹھیک ہے چہرہ ڈھانکو، بالکل مطلب چھپاؤ اپنے اوڑھنیوں میں لو، اور اتنا ایکسپوز کر سکتی ہیں، یہ اسلام میں یعنی کہ یہ آپشن ہے۔ دوسری ہے جی آپ مکمل اپنے سر پہ وہ پھینک لیں۔ یہ جو نئی آپشن نکلی ہوئی ہے نا کہ ادھر سے ناک اور ادھر سے ماتھا یوں، اس میں آئی بروز ایکسپوز ہوتی ہیں، اور بطور اسٹرولوجر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ چہرہ چھپا دیں عورت کا، آئی بروز دکھا دیں مجھے، بس کافی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، پوری سکیننگ ہو جائے گی۔ تو خدا نے اصل میں آپ کو جو صحیح پردے میں رکھنے کا تھا وہ اپنی آئی بروز چھپانے کا تھا۔ تو اس لیے خدا را جو یہ جو ہماری کئی دفعہ میں آج کل تو دیکھ رہا تو پوڈ کاسٹ پہ جناب آ کے مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہوئی آئی بروز اور سارا اتنا اتنا چہرہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ چہرہ بے شک ننگا کر لیں، لیکن یہ تھوڑی اور اس جو آئی بروز ہے اس کے اندر نہیں پتا چلے گا، آپ کی شکل کا بھی کسی بھی چیز کا حقیقت میں آپ چھپ جائیں گی، اور ٹھیک آپ ہے پوری چادر لے لیں اور صرف آئی بروز دکھا دیں، کافی ہے آپ کا سکیننگ کے لیے کہ آپ پوری نظر آئیں گی، فل نظر آئیں گی۔ بالکل تو ٹھیک یہ اتنا ایزی جاب نہ لیا کریں، ان لوگوں کو پہلے کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا اس طریقے سے کہ کون سی چیز۔ یہ کسی دن آئی بروز پہ کریے گا پروگرام، میں بتاؤں گا پھر ان کو کھل کے، تو پھر یہ خود شرماتی پھریں گی، بالکل مطلب ہم ٹھیک آئی ہے بروز کو اتنا کھول دیں گے کہ یہ خود شرماتے پھریں گے کہ میری اب پتہ چل جائے گا میری آئی بروز نہ نظر آ جائے، نہیں بالکل سمجھ رہے۔ میں آئی بالکل ٹھیک بروز پہ ایسے کھول دوں گا کہ یہ لوگ دوبارہ اپنی آئی بروز چھپانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔
باقی بات آ گئی کہ یہ جو اٹیک بائیڈن کی، اس بات سے اصل میں مجھے بات اس سائڈ پہ چلی گئی کہ چلو میں نے کہا ان کی جو ہے تھوڑی بہت وہ مذہبی حوالے سے بھی کوئی ان کو وہ بتا دیں۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تو اب ٹلنے کی نہیں ہے، ٹھیک اور ہے یہ بس میرے خیال میں کوئی دن ہی جاتا ہے۔ میکسیمم چانس 8 اپریل کے سورج گرہن کے بعد کے ہوں گے، مطلب عید کے بعد بن جائے گا، لیکن پہلے بھی ہو جائے مجبوراً تو کوئی پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، میرا آخری کویسچن جس پہ میں پریڈکشن لینا چاہ رہا ہوں، ذرا شارپ پریڈکشن ہوگی۔ ترکی میں اردوان صاحب کو ایک بڑا سرپرائز ملا، بلدیاتی انتخابات انقرہ، استنبول سمیت بڑے شہروں میں طیب اردوان صاحب 2023 میں صدر بنے اور بلدیاتی انتخابات ہار گئے۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی نے 70 سال بعد تاریخی فتح حاصل کی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اردوان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ ڈوبنے لگا ہے؟ آج چانسز ہوں گے، جنگیں ڈھانک لیں شاید اس کو بھی، اچھا لیکن چانسز یہی ہیں کہ اب وہ گیم، کیونکہ وہاں بھی پوری دیکھیں آپ ایک بات نہیں سمجھ رہے، جو یہ تبدیلی آپ کو ہم پاکستان میں پرڈکٹ کر رہے تھے نا، یہ پوری دنیا میں ہی نظر آنی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اور اسامہ علی صاحب کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔